बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाकाबंदी वाला आइडिया लगभग फ्लॉप हो गया अमेरिका का, और इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता 2 माह में जो चीजें भी की हैं उनके ऊपर तनकीद ज्यादा हुई है और तारीफ कम। एक एक करके उन्होंने अपने इत्तेहादी भी खो। अब फौरी तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे हैं ईरान। ये डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं और डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर साहब पे बहुत भरोसा भी करते हैं। और आसिम मुनीर साहब अपने एतमाद यानी डोनाल्ड ट्रंप के एतमाद को जीतने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है और बिलाखिर वो डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद जीतने में कामयाब रहे हैं। तो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान पहुंचे, जहां पे उनका इस्तकबाल किया गया। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और उम्मीद की जा रही है कि इस डेवलपमेंट के बाद खित्ते में अमन का राज होगा। अमन जो है वो उसको रास्ता मिलेगा और अमन के इम्कानात बढ़ेंगे। आसिम मुनीर साहब को खुशामदीद कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये बात ईरानी वजीर खारजा ने कही। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के साथ थे। आप सब जानते हैं कि इनका ताल्लुक कितना गहरा है। जब कोई भी आसिम मुनीर के साथ नहीं होता तो मोहसिन नकवी जरूर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ रहता है। अब ईरान के अंदर आसिम मुनीर के जाने का मकसद क्या है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए हैं, इससे उम्मीद ये की जा रही है कि ये एक ऐसा विजिट है जो ईरान को भी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर दोबारा लेकर आए। इससे पहले मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए और अमेरिका को तो पाकिस्तान पे एतमाद है और डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जीता है। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि जितनी ये जबरदस्त तरीके से मेरी खुशामद करते हैं ये लोग कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे। हाँ, ईरान का मामला ये है कि ईरान को लगता है कि पाकिस्तान में उनके साथ ज्यादती हुई और मुज़ाकरात को अधूरा छोड़कर अमेरिका चला गया था। वैसे भी ईरान की मजबूरी नहीं है फौरी तौर पे मुज़ाकरात करना या फौरी तौर पे जंगबंदी करना, ये मजबूरी अमेरिका की है। इसमें एक खबर भी है मेरे पास, और खबर ये है कि बाकायदा अमेरिका ने 2 हफ्ते की जंगबंदी की दरखास्त की है ईरान से। ये खबर मुख्तलिफ सोर्सेज से आई है। एसोसिएटेड प्रेस एपी उसने भी ये खबर दी है, ब्लूमबर्ग अमेरिका का उसने भी खबर दी है, और ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी है उन्होंने ये दावा किया कि ये दरखास्त जो है वो अमेरिका की जानिब से की गई है कि 2 हफ्ते की जंगबंदी में तोसी कर दी जाए और जंगबंदी को अगले महीने तक ले जाएं। ईरान ने अभी तक इसके बारे में हामी नहीं। जो ईरानी सदर का स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं इसके बारे में आपको और बताता हूं। ईरानी सदर ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो वो ये है कि वो हमें दहशतगर्द कहते हैं लेकिन वो हैं असल में दहशतगर्द। वो किसी को भी ज़िबा कर देते हैं, कहीं भी ज़िबा कर देते हैं और जब चाहते हैं किसी को भी ज़िबा कर देते हैं। और फिर वो बात करते हैं इंसानी हुकूक की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात ईरानी सदर ने कही। और ये हमने होता हुआ देखा कि अमेरिका की जंगों में जितने लोग मारे गए उतने लोग तो किसी भी जंग में मारे नहीं गए। यानी जितने लोगों का कत्लेआम अमेरिका की इन जंगों में हुआ है उतने लोगों का कत्लेआम तो दहशतगर्दी के अंदर भी नहीं हुआ, उतने लोगों का कत्लेआम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों के अंदर नहीं हुआ जितना कत्लेआम अमेरिका की छेड़ी गई गुज़िश्ता 20-30 साल के अंदर जो जंगें हैं उनके अंदर जितना बड़ा कत्लेआम हुआ है। बहरहाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान में पहुंचने से ये इम्कान बढ़ गया है कि अमेरिका की दरखास्त पे ईरान मजीद 2 हफ्ते की जंगबंदी में तोसी कर देगा, जिसपे ईरान ने अभी तक हामी नहीं भरी। ऐसा लगता है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद ईरान ये हामी भर लेगा। नाकाबंदी वाला आइडिया फ्लॉप हो गया। वजह यह है कि चाइना के अब जहाज कैसे रोकें, जो ताकतवर ममालिक हैं उनके जहाज कैसे रोकें, और जो दोस्त ममालिक हैं अमेरिका के जिनके साथ अमेरिका के काफी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके जहाज कैसे रोके जाएं। अगर खाली ईरानी जहाज आपने रोकने हैं तो वो तो आपने बड़े अरसे से पाबंदियां लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर, और उनके जहाज आप रोक लेंगे वो बाकियों के रोक लेंगे तो नुकसान तो पूरी दुनिया का हो जाएगा। तो ये आइडिया कोई इतना कामयाब नहीं था कि बाहर से हम नाकाबंदी कर लेते हैं, तुम अंदर से कुंडी लगाओ हम बाहर से कुंडी लगाते हैं, इसका कोई इतना फायदा नहीं। लेकिन जंगबंदी में अब ये सहूलतकारी जो पाकिस्तान कर रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि देखिए जंगबंदी की जरूरत अमेरिका को है। अगर आप अमेरिका के मीडिया को उठाकर देखें तो जितना भी अमेरिका का मीडिया है वो सारा ये कह रहा है कि अमेरिका ये जंग हारा है, अमेरिका को नुकसान हुआ है, अमेरिका डैमेज हुआ है। कोई भी अमेरिकी मीडिया ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ये जंग जीत गया है। बज़ाहिर जो इंटरनेशनली अमेरिकन मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है उसमें अमेरिका पे तनकीद हो रही है कि अमेरिका इस जंग को ना सही लड़ पाया ना इस लड़ाई को जीत पाया, ना उनके मकासद पूरे हुए। और दुनिया भर में सबका यह मानना है कि ईरान ने अपनी कैपेसिटी से बेहतर जंग लड़के दुनिया में अपना मुकाम बनाया और ईरान इस जंग का विनर है, फातेह है। अब जो फातेह है उसको तो जंगबंदी की जरूरत नहीं होती ना। जंगबंदी की जरूरत तो उसको होती है जिसे फतह ना मिल रही हो या जिसे नुकसान हो रहा हो। तो अमेरिका को टाइम चाहिए अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करने के लिए। वो बार बार टाइम लेते हैं लेकिन इत्तेहादी उनके काबू नहीं आ रहे। अमेरिका को टाइम चाहिए अपनी हिकमत अमली बनाने की। और दूसरा अमेरिका को एक और टाइम भी चाहिए कि अगर ये मामला डिफ्यूज करना है तो फिर भी उनको टाइम चाहिए। अब वो दोबारा मुज़ाकरात करने के लिए बैठना चाहते। पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात होंगे इसका कवी इम्कान है और आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात दोबारा से इस्लामाबाद में हो सकते। अमेरिकन की जानिब से तो हाँ आ चुकी है
اب فیلڈ مارشل کے ایران میں جانے کے بعد اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ فوری طور پہ ایران کی جانب سے بھی ہاں آ سکتی ہے اور پھر اسلام آباد کے اندر دوبارہ سے مذاکرات ہوں۔ امریکنز کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ایک مرتبہ ایرانیوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد کہ کیونکہ دیکھیں نا ایرانیوں سے امریکن نے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کی، کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، امریکن صرف بس اپنے بیانات جاری کرتے۔ اب جب ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کو کیپیسٹی کا اندازہ ہوا ہے کہ ایرانینز کتنے ذہین لوگ اور وہ کتنی تیاری کے ساتھ آئے۔ ان کے پاس ایک ایک سوال کا جواب اور ڈاکومنٹ موجود تھا، جبکہ امریکنز کی ویسی تیاری نہیں تھی، وہ ایکسپوز ہوئے وہاں پہ اور یہ چیزیں اب رفتہ رفتہ رپورٹ بھی ہو رہی ہیں۔ تو ایسے میں امریکنز کو زیادہ تیاری کے ساتھ ایرانیوں کے سامنے مذاکرات میں بیٹھنا پڑے گا۔ پاکستان وہی رول پلے کرے گا جو پاکستان نے پہلے بھی کیا تھا۔ اب 2 ہفتے کی جنگ بندی میں توسیع ہو جاتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ گلف میں اس وقت تیل کی دکان بند ہے اور امریکہ نے اپنی تیل کی دکان کیا پورا ڈپارٹمنٹل سٹور کھولا ہوا ہے وہاں اور وہ سب کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور آ کر یہاں سے تیل لے کر چلے جاؤ۔ اس وقت پاکستانی فوج سعودی عرب میں پہنچی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا وزیر خارجہ بھی سعودی عرب میں ہے۔ شہباز شریف ایک لمبا چوڑا وفد لے کر سعودی عرب گئے ہیں اور پورا طیارہ بھر کے یہ لوگ سعودی عرب پہنچے اور وہاں پہ اب لازمی بات ہے $3 ارب لینے ہیں سعودی بادشاہ سے، کیونکہ پیسے واپس کرنے ہیں یو اے ای کے، ورنہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، تو پھر سعودی عرب کی ساری باتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ کاش فلسطینیوں کے پاس بھی $5 ارب ہوتے، ان کے ساتھ بھی کوئی دفاعی معاہدہ کرتے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے بھی اسی طرح قسمیں کھائی جاتی۔ کاش اسی طرح پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی ایئر فورس اور فوجی جو ہے وہ مظلوم نہتے فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے بھی موجود ہوتے، بورڈ آف پیس کے تحت نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے، جو ایک انسانیت کے ناطے بھی کیا جانا چاہیے۔ آج مغربی ممالک آواز اٹھا رہے ہیں غزہ کے متاثرین کے لیے اور پاکستان سے بڑھ کر اٹھا رہے ہیں۔ آج وہ ممالک جو مسلمان ممالک نہیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے ظلم، فسطائیت اور جبر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جو ایک جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور پاکستان ویسے آواز نہیں اٹھا پا رہا۔ کاش فلسطینیوں کے پاس بھی $5 ارب ہوتے تو ہم ایک معاہدہ مسجد اقصی کے لیے بھی کرتے اور ہم ان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ویسے ہی لیتے جیسی ہم سعودی عرب کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں یا جیسی ہم سے توقع کی جا رہی ہے۔ ہماری فوج ایسے ہی وہاں پہ بھی پہنچ جاتی، معاملہ لگتا ہے پیسے کا ہی ہے اور سارا کھیل پیسے کا ہے، جتنی لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، ساری پیسے کی ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ ایران جنگ بندی سے اسرائیل جو ہے وہ ناخوش ہے اور اسرائیل کوشش کر سکتا ہے کہ جو مذاکراتی عمل ہے وہ سبوتاج ہو جائے اور اس کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ رجب طیب اردگان نہ امریکہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، نہ ایران کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، وہ لگاتار اسرائیل کے بارے میں بات، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ آگ اسرائیل کی لگائی ہوئی ہے، نیتن یاہو اس کے لیے ذمہ دار ہے، لہذا یہاں پہ قابو کر۔ وہ بار بار اصل مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور رجب طیب اردگان نے اپنا ٹارگٹ بالکل سیدھا رکھا ہوا ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ ترکی ان مذاکرات کو ہوسٹ نہیں کر پایا، کیونکہ اسرائیل کو اس پہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ دیکھیں یہ مذاکرات اس ملک میں ہونے تھے جس پہ اسرائیل کو بھی اعتراض نہ ہوتا، ایران کو بھی اعتراض نہ ہوتا اور امریکہ کو بھی اعتراض نہ ہوتا۔ تو پاکستان نے اس طریقے کا طرز عمل رکھا ہے کہ آج اسرائیل کو بھی پاکستان کو اتنا خطرہ یا کوئی برا نہیں لگتا، نہ امریکہ کو، اور ایران کے معاملات جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے ہی آپ کو ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ لہذا یہ مذاکرات دوبارہ پاکستان میں ہی ہوں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کسی اور کو کریڈٹ دے گا نہیں۔ اچھا اگر کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ حتمی طور پہ مذاکرات میں کوئی نتیجہ نکلے گا اور ایران کو بہت سارا کچھ مل جائے گا، تو میرے خیال میں یہ اس وقت ایک غلط فہمی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات ہوتے بھی رہیں گے نا تو حتمی شکل اس کو مکمل طور پہ نہیں دی جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو بہت کچھ ایسا دینا پڑ جائے گا فوری طور پہ جس سے ایران ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا، وہ ایران کو دینا نہیں چاہیں گے اور چیزوں کو لنگر آن کریں گے۔ یہ معاملہ ابھی لمبا چلے گا اور اس معاملے کے اوپر نظر رکھیں گے، آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ اب آ جائیں ناظرین، بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں میں اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک جنگ چل پڑی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں پہ کبھی کوئی الزام لگاتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے وہ الزام لگاتا ہے، کبھی کوئی اور اٹھتا ہے وہ ان کے اوپر بھڑک پڑتا ہے، تو عمران خان کی فیملی کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کی فیملی نے جو بات کی وہ جائز ہے یا ان کے خلاف جو بات کی گئی وہ بالکل ناجائز ہے، لیکن میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں اور سنواتا ہوں، یہ آپ صرف سنیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ سمجھنے کی وجہ سے کہا ہے اور افسوسناک، اور بالکل میں اس جملے کو رد کرتا ہوں۔ سر یہ بتائیے گا قیادت وہ اس وقت اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی اور میں لعنت بھیجتا ہوں ہر عہدے پر، کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں، کم از کم مجھے کوئی خواہش، یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ میں نے خان صاحب سے 10 دفعہ کہا تھا کہ میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا، عہدے کے بعد 3 دفعہ میں ان کو پیغام بھیج چکا ہوں۔ اس کے جواب میں ایک دفعہ انہوں نے تینوں بہنوں کو میرے دفتر بھیجا یا کہ میرے سامنے بیٹھی، انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے جا کر میری طرف سے یہ درخواست کرو کہ وہ مت چھوڑے اس عہدے کو، اس لیے صرف میں اس عہدے پر قائم ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا اور میں اپنا استعفیٰ پھر بھجواؤں گا خان
خان صاحب کو میں چھوڑ اس لیے نہیں سکتا کہ خان صاحب نے ایک ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے. میری یہ خواہش ہے کہ اگلی میٹنگ جب ان سے ہوتی ہے تو میری خواہش ان تک پہنچائی جائے اور میں خواہش کروں گا کہ وہ میری بات کو مانیں. تو ناظرین یہ آپ نے سنا سلمان اکرم راجہ صاحب کتنے جذباتی اور غصے میں بات کر رہے تھے. میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب انہی جذبات کے ساتھ پاکستان میں ظالموں کے سرغنہ کے خلاف بات کر سکتے؟ کیا اسی طریقے سے جو عمران خان صاحب کی بینائی ضائع کرنے والے یا عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالنے والے ان ساری چیزوں کے لیے عاصم منیر صاحب ذمہ دار ہے نا، کیا ان کو بھی اسی انداز میں اسی لہجے میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہاں نہیں کیا جا سکتا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی بہنیں ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن آپ ان کی سچویشن کو نہیں سمجھ رہے. اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھانا سیاست نہیں ہوتی. اب بجائے عمران خان صاحب کی بہنوں کا تحفظ کرنے کے یا ان کا دفاع کرنے کے پاکستان تحریک انصاف ہی ان پہ الزام لگانا شروع ہو جاتی ہے. عمران خان اس ملک میں حکومت میں رہا، تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہا. کیا عمران خان صاحب کی بہنوں نے کوئی سیاسی فائدہ اٹھایا یا کوئی سیاسی فیصلے کیے؟ نہیں کیے. کوئی ایک وزیر، کوئی ایک سینیٹر، کوئی ایک ایم این اے ایم پی اے جو انہوں نے خود بنوایا ہو. دیکھیں ان کا مسئلہ ہے کہ وہ عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتی ہیں، بس اتنا سا معاملہ ہے. انہیں تکلیف ہوتی ہے جب وہ اپنے بھائی کے نام پر اقتدار حاصل کرنے والوں کو شاندار زندگی گزارتے ہوئے دیکھتی ہیں. اس وقت جب ان کا بھائی جیل میں ہے، نابینا ہو رہا ہے، وہاں پہ قید تنہائی میں پڑا ہوا ہے، وہاں اس وقت انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر رد عمل دیتے. دیکھیں آپ کی تنقید جائز ہو سکتی ہے عمران خان کی بہنوں پہ کیونکہ ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ سیاست دان ہے، مگر ان دیوانی بہنوں کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ یہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، بیچاری اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، انہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ان کا بھائی اندر ہے اور اس کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں تو آپ کے شکوے شکایتیں آپ کو شرم آئے گی کہ آپ ایسے شکوے اور شکایتیں ان سے کیسے کر سکتے. یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو یہ ظلم کر سکتی ہے کیونکہ ان کو کسی رشتے کا پاس نہیں ہوتا، لیکن جو دل والے لوگ ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بزرگ خواتین ہیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں، ان کا ایک اکلوتا بھائی ہے اور اس بھائی کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف صرف آواز اٹھانا چاہتی ہے. جب وہ عمران خان کی وفاداری کے نام کے اوپر بہت سارے ووٹ لے کر اقتدار میں پہنچنے والے لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ وہ شاندار زندگیاں گزار رہے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ اس پہ رد عمل دیتی ہیں. تو انہیں معاف کر دیجیے، انہیں معاف کر دیجیے، ان کے خلاف اتنا سخت مت بولی. دیکھیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی کا، اس کے الٹا نقصان ہو جائے گا. اس سے اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگے گا کہ ہم جو نہیں کر پا رہے تھے وہ اب ہو پایا اور اب وہ ہو رہا ہے. دیکھیں انڈیا پاکستان کی جب لڑائی ہوئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے پورا ساتھ دیا تھا پاکستانی فوج کا اور بھارت کے خلاف کھل کر سامنے آئے تھے، جس کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. لیکن لڑائی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ظلم کی چکی کو مزید بڑھا دیا عاصم منیر صاحب. اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کو ضرورت تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے غیر مشروط طور پہ اپنا جلسہ ختم کر دی کہ ہم جلسہ نہیں کرتے. لیکن کیا اس کے بدلے میں موجودہ حکومت نے انہیں جلسے کی اجازت دی کسی دوسری تاریخ میں کہ آپ اس تاریخ کو کر لیں آ کر جلسہ؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ ریئلائز کروا سکی کہ جناب ہم نے ملک کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا، ہم نے اپنا جلسہ بھی کینسل کر دیا اس دن جس دن آپ نے ہم پہ ظلم کیا تھا. اب آپ کی باری ہے کہ اب آپ جو ہے وہ بھی پاکستان کی خاطر آگے بڑھیں اور کم سے کم عمران خان کی ملاقاتیں تو کھولیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ وہ بھی نہیں کر سکی. جلسہ کینسل کرنا اچھی بات ہے مگر کیا انہوں نے حکومت سے بھی ایسے ہی جیسچر کا مطالبہ کیا؟ تو دکھائی تو نہیں دے رہا. سہیل آفریدی ابھی تک اس نظام کو ایک بھی چیلنج نہیں دے پائے. اس نظام کو سہیل آفریدی سے اب تک کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور یہ بات ریکارڈ میں رکھنی چاہیے کیونکہ لگ بھگ 6 ماہ ہو گئے ہیں سہیل آفریدی کو اقتدار میں آئے. اب تک موجودہ نظام کو سہیل آفریدی صاحب نے کسی قسم کا ایسا چیلنج نہیں کیا جس سے نظام کو خوف پیدا ہو یا نظام کی ٹانگیں کام، ایسا کچھ نہیں کیا. یعنی چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالی ہیں مگر کوئی بڑی اسٹریٹ موومنٹ وہ نہیں بنا پائے. عمران خان صاحب کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق تو معاملہ ہوا نہیں. جو عمران خان رہائی موومنٹ ہے وہ شروع کی گئی لیکن وہ کہاں پہنچی، اس کا کیا بنا، وہ آج کہاں کھڑی ہے، کتنے لوگ اس کے اندر شامل ہوئے، کوئی چیز نہیں بتائی گئی. تو ایک لگاتار عجیب و غریب سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایسے میں مجھے ایسا لگتا ہے صرف عمران خان کی بہنیں ہی ہیں جو اب اس وقت اس کے لیے کھڑی. باقی سارے لوگ شاید ذہنی طور پہ یہ مان چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو مزاحمت کی پالیسی ہے اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ مان چکے کہ یہ مزاحمت نہیں کر پائیں گے، یہ مفاہمت کے چکر میں ہے اور ایک آدمی جیل میں جیل کاٹ رہا ہے بیٹھ کے، وہ مفاہمت کے چکر